अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला और असर हाजिर के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का नाज़रीन सिलसिला जारी व सारी है और आज हमारी गुफ्तगू नवे मरहले में दाखिल हो रही है। आज शब आशूरा की ट्रांसमिशन आप समाअत फरमा रहे हैं, देख रहे हैं अहले टीवी के ऊपर। आज जो है वो शब आशूरा जो है वो मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब वफा के साथ और अहले बैत अलैहिस्सलाम की खास शख्सियत के साथ। इमाम की जो है वो कुछ वसीयतें हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। परवरदिगार के साथ सरकार की ये आखिरी जो है वो रात की इबादत हैं और राज व न्याज हैं। इन तमाम चीज़ों पे तारीख में क्या कुछ कलमबंद किया, तारीख में क्या कुछ लिखा है कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और आपके असहाब वफा ने इस रात को किस तरह से गुजारा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा सैयद उरूजुल हसन मीसब साहब, अवध की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से। क़िबला आगे खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और पुरसा पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अज़मल्लाहु अजूरना व अजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम व अस्हाबिह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला कहते हैं कि जो जंग थी, थोड़ा सा हम तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे ताकि जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो हमारी गुफ्तगू में शरीक हों और उनको एक जो है वो एक सिलसिलेवार लेकर हम आगे बढ़ें और जो भी तारीखी हवालाजात हैं उसको अपडेट करते चलें। जो कुछ तारीख में लिखा, कहते हैं कि जंग करबला 9 मुहर्रम को जो है वो होनी थी, मगर ये आशूरा के दिन तय पाई। इसकी क्या वजह क्या है? एक रात सैयदुश्शुहदा ने जो दी दुश्मन को, उसका क्या राज है, उसकी क्या हकीकत? आपकी आवाज बीच से गायब हो गई, मुझे सुनाई नहीं दी है। आप फिर से सवाल दोहरा दें। जी, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आई। मैं कह रहा हूँ कि जंग करबला जो है वो 9 मुहर्रम को जो है वो तय थी, मगर बाज़ वजूहात की बिना पर 10 मुहर्रम को तय पाई, रोज़े आशूरा को तय पाई। इसकी क्या खास वजह है? क्यों सैयदुश्शुहदा ने एक रात की मोहलत और यजीदियों को भी दी और खुद परवरदिगार के साथ राज व न्याज के लिए भी एक रात चाही? इसकी क्या वजूहात क्या थी? ये कहना तो दुरुस्त नहीं है कि ये 9 को तय थी। देखिए, ठीक ये है। मंसूबे अज़ल है। ये आशूर, रोज़े आशूर, यौमुल आशूर, करबला, ज़मीन और दिन, ये सब पहले से इल्म खुदा में गुजर चुका और जिसकी खबर जो है वो अंबिया और मुरसलीन देते रहे, खुद रसूलुल्लाह ने दी। तो वो एक ही दिन मुअय्यन है। वो ऐसा नहीं था कि 9 थी और नहीं, बल्कि तारीख ने बता दिया कि वो हुआ क्या। वही जानना तो चाहेंगे। मैंने अर्ज किया, कल के बयान में जो मैंने अर्ज किया, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि 9 मुहर्रम को उधर से लश्कर इब्न जियाद, लश्कर यजीद, लश्कर उमर इब्न साद आगे बढ़ने लगा बाकायदा हमला करने के लिए। तब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो जल्दी से इमाम हुसैन के पास आके कहा कि आका ऐसा ऐसा है, लश्कर आगे बढ़ रहा है। तो आपने कहा कि पूछो उनका मकसद क्या है, क्या मुराद है, क्या करना चाहते हैं, क्या इरादा है। तो अब मौला हजरत अब्बास के पूछने पर उमर इब्न साद मलऊन ने ये बताया, कहा कि हम हमला करने जा रहे हैं, अमीर का कूफे से हुक्म आ गया है कि इसी वक्त हमला कर दो, यानी जल्दी थी उनको। तो आपने कहा कि मैं ठहरे रहो, मैं अपने आका और मौला इमाम हुसैन से जाके गुफ्तगू करूं और जो वो जवाब देते हैं वो हम तुमको बताते हैं। तब इमाम हुसैन ने कहा हजरत अब्बास से कि रवायत में है, इरकब बेनफ्सी या अखी, मेरे भाई तुझ पर मेरी जान फिदा हो जाए, तुम जाओ सवार होके और उनसे ये कहो कि हुसैन एक शब की मोहलत चाहते हैं, इसको मुलतवी करें, टाले। अब ये इमाम उनकी तरफ से तो इरादा था, उनका इरादा था कि 9 को, और इमाम हुसैन ने कहा कि एक शब की मोहलत, हम इबादत परवरदिगार कर लें।
یہ آخری رات ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات، دعا، استغفار، عبادات، تلاوت کلام خدا ہم سب مل کے کر لیں۔ تو یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ حملہ کرنے جا رہے تھے، امام حسین نے مہلت مانگی، اگر وہ حملہ کر ہی دیتے، نہ مانتے امام حسین کی ایک شب کی مہلت کی پیشکش، تو 9 ہی کو جنگ ہو جاتی۔ نہیں، اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، کچھ مقادیر ہیں، کچھ قضاء و قدر الہی ہے، کچھ علم خدا ہے۔ یہاں پر خداوند عالم کی طرف سے جسے قضاء و قدر کہتے ہیں، جو علم خدا میں گزر چکا ہوتا ہے، وہ زمین بھی معین تھی، زمان بھی معین تھا، لیکن ظاہری اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ تو یہ اسباب تھے کہ 9 کو حملہ نہ ہو کر 10 کو ہوا، مگر وہ شہادت عظمیٰ 10 ہی کو ہونی تھی۔ یہ ذبح عظیم، یہ ہے اس کا راز۔ صحیح صحیح۔ اچھا، سید الشہداء نے جو 9 کا پورا دن تھا وہ اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کس طرح گزارا؟ تاریخ میں کیا کچھ ملتا ہے؟ اس دن کیا کچھ معاملات جاری و ساری تھے؟ 7 محرم الحرام سے بالکل قحط آب ہو گیا۔ 4 کو خیمے ہٹائے گئے، جو پانی ذخیرہ کیا جا چکا وہ دھیرے دھیرے 7 کو ختم ہو گیا۔ 7 کو بندش آب نہیں ہے، بندش آب جب خیمے ہٹا دیے گئے، جو پانی جتنا لے سکے لے گئے، اس کے بعد سے فرات سے پانی نہیں آیا۔ 7 کو بندش آب ہوئی، وہ قحط آب پڑ گیا، یعنی پانی خیام حسینی میں ختم ہو گیا۔ اس میں حضرت عباس لے کر گئے 30 پیادے اور 20 سوار، 30 سوار اور 20 پیادے، اور تھوڑا سا پانی 7 کو آ سکا، بس۔ اب اس کے بعد سے پانی خیام حسینی میں نہیں ہے۔ اب 9 محرم کا ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہاں اتنی تیاری 9 محرم کو مکمل ہو چکی تھی ان کی کہ اب انہوں نے تاسوعا 9 محرم کو شام کو سپہر کو حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، چل دیے، موبلائز کر دیا اپنی آرمی کو۔ ادھر چھوٹا سا حسین کا لشکر ہے، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمیں شہید ہونا ہے، سب تیار ہیں۔ چنانچہ 9 محرم کو فقط کچھ اس طرح کے اہتمام ملتے ہیں کہ 9 محرم کو خیمے کے عقب میں خندق کھودی گئی، اس طرح کے اہتمام ملتے ہیں کہ ادھر سے کوئی حملہ نہ کر دے، شبخون نہ مار دے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، خواتین عصمت و طہارت کی، بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اور باقی اسلحے فقط حسین نے اسلحے تقسیم کیے ہیں۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین نے شہداء کو باقاعدہ بتایا ہے کہ کون کہاں پر شہید ہوگا اور کیسے شہید ہوگا۔ یہ سارے اہتمام ہو رہے ہیں اور اسلحوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اسی میں حبیب ابن مظاہر تاریخ معین کر کے نہیں بتاتی ہے، مگر اتنا طے ہے کہ 9 محرم تک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی آ چکے تھے۔ ان کے آنے پر اصحاب امام حسین میں تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دیں، کیونکہ وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان جو ہے اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ کس طرح سے خط لکھا، کیا سید الشہداء کو ان کے ساتھ ایک انسیت تھی، کس طرح سے آئے، کس طرح استقبال ہوا؟ جی دیکھیے، جو خط کا ذکر ہوتا ہے، ہم کو بہت زیادہ قدیم اور مستند کتابوں میں اس کا ذکر نظر نہیں آیا، مگر بہت سی روایات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو سینہ بسینہ روات کے ذریعے نقل ہوتی رہیں اور کتابوں میں جگہ ان کو نہ ملی، نہیں نقل کی گئی۔ اور اب سے 400-500 سال پہلے، یعنی کربلا کے 700 سال کے بعد، 800 سال کے بعد، تو اب علماء محققین، دیکھیے تاریخی مسائل ہے، تاریخ میں اسناد کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، ورنہ اگر ہم وہ فقہی روایات کی طرح، عقائد کی اور فقہی روایات کی طرح اگر ہم
روات اور علم رجال اور یہ اور سند اور یہ سب اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر کی اکثر تاریخ غیر معتبر ہو جائیں گی اور کچھ رہی نہ جائے گا انسان کے پاس. چنانچہ یہ ہمارے بزرگوں کا اور علماء اسلام کا تاریخ کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ تاریخ کو دیکھا جائے کہ قرآن و حدیث اور شان رسالت و امامت اور عصمت و طہارت کے خلاف جو واقعہ جو تاریخ نہ ہو اور عقل کے خلاف نہ ہو، مناسبت لگ رہی ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اس کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی حضرت حبیب بن مظاہر کے مسائل میں کیا اور لوگوں نے لکھا بھی ہے، بزرگوں نے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں آنے کے بعد دیکھیں حضرت حبیب بن مظاہر کوفے کے جو سیاسی حالات تھے وہ خود بھی موقع مناسب دیکھ رہے ہوں گے اور وہ انہیں خبر ملی ہوگی تو جانا چاہ رہے ہوں گے، مگر خط کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ جب امام حسین نے خط لکھ کے بھیجا ہے تو حبیب بن مظاہر کو جب خط ملا ہے تو اس خط کا مضمون ایک طرف پیشانی پہ لکھا تھا من الحسین الغریب اور ایک طرف لکھا تھا الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. اب مضمون پڑھنے سے پہلے فقط پیشانی کے یہ دو لفظوں میں حسین نے ہر بات کہہ دی. ہر بات یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ بچپنے کے دوست ہیں. حضرت مظاہر صحابی رسول ہیں اور یہ رسول کے زمانے میں چھوٹے سے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے، اپنی پیشانی پہ لگاتے تھے. رسول اللہ نے یہ منظر دیکھ کے ان کو پیار کیا اور اب امام حسین نے وہ اپنا حق قرابت و دوستی کہ اے حبیب تم جانتے ہو کہ میری قرابت کیا ہے، شریعت پہ وقت پڑا ہے، اگر آ سکتے ہو تو آؤ اور جلدی آؤ. جلدی آؤ. جیسے ہی دیکھا کہ حسین غریب، سمجھ گئے کہ میرا مولا غریب الوطنی میں ہے اور مشکلات میں ہے. رجل فقیہ، لفظ فقیہ اپنے لیے دیکھ کر سمجھ گئے کہ نانا کے دین اور شریعت پہ کوئی وقت پڑا ہے، تبھی مجھے زبان عصمت و طہارت سے اس لقب سے یاد کیا جا رہا ہے. سیاسی حالات اتنے خراب تھے کہ کھلم کھلا نہیں آ سکتے تھے. راہوار اور اپنا توشہ سفر معمولی سے تیار کر کے غلام کے حوالے کیا اور کہا کہ تو شہر کے باہر نکل کے میرا انتظار کر. اور اب وہاں سے نکلے ہیں اور اس کے بعد رہوار کے قریب ابھی آئے ہیں کہ آڑ سے آواز آئی کہ غلام کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے رہوار تو گھبرا نہیں، اگر میرا آقا مظلوم حسین سیدہ کے بیٹے کی نصرت کرنے نہ جا سکا تو میں چلوں گا نصرت کرنے تیرے اوپر. حبیب کے دل پہ چوٹ لگی کہ نہ جانے کن حالت میں ہے. ادھر تیاری ہے اور اسلحے وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں، حسین ایک ایک اسلحہ الگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جانب کوفہ سے غبار اٹھا. عباس و علی اکبر چونکے تو حسین نے کہا کہ آگے بڑھو، اپنے چچا کا استقبال کرو، عباس اپنے بھائی کا استقبال کرو، یہ حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. اور اسی اسنا میں قدموں پہ حسین کے گر کے کہا اے میرے مولا آپ کا غلام آپ کا دوست آ گیا. یہ حبیب ابن مظاہر کی بڑی عجیب منزل ہے. یعنی تمام شہداء میں یہ ناصر حسین بھی ہے اور یہ حبیب حسین بھی ہے. حقیقت میں اس باب مسمى ہے، حبیب ابن مظاہر حبیب حسین ہے. حبیب حسین. اور یہ مولا کائنات کے زمانے میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. مولا کائنات کے زمانے میں تو جوان ہو چکے نا، یہ شرطۃ الخمیس میں سے ہیں، یعنی وہ بہت خاص لشکر کا آپ کا ٹکڑا جو بڑا بھروس جسے آپ اسپیشل کمانڈوز کہہ لیں، یہ ان میں سے ہیں. بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں مولا کائنات کی جنگوں میں. اور اب جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ اصحاب میں جو ایک فکر مندی تھی، حبیب کو دیکھ کر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ حسین کا دوست آ گیا، حسین کا رازدار آ گیا، حسین کا صاحب سر آ گیا. جیسے یہ امام حسین کے صاحب سر ہیں، جیسے میثم میں تمار صاحب السر ہے مولا کائنات کے، ویسے یہ امام حسین کے اتنے قریب ہیں کہ رازدار کہلاتے تھے آپ کے، بڑے معتمد، بڑے بھروسے مند. اب جب آئے ہیں ادھر اصحاب میں ایک اعتماد آیا کہ حبیب آ گئے، ادھر خواتین عصمت و طہارت
خاص طور سے جناب زینب کو جب خبر ملی تو سلام کہلایا، خوش ہو گئی، دل ٹھہر گیا مضطرب دل بہن کا، کہا میرا سلام کہہ دو۔ حبیب نے سر و سینہ چہرہ پیٹا کہ سیدہ کی بیٹی زینب ثانیہ زہرا عقیلت و قریش مجھے سلام کہے۔ شب عاشور کے مناظر میں یہ اصحاب کی وفاداریاں ہیں، اللہ اکبر، یہ اصحاب حسین کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کربلا کے معیار کو حسین نے اتنا بلند کر دیا تھا، اتنا بلند کر دیا تھا کہ مادر گیتی بانجھ تھی کہ ان 72 سے زیادہ نفوس کو اس لیول، اس معیار کے پیدا کر سکے۔ اور حبیب کا ایک مقام و مرتبہ آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ حسین کربلا، یعنی اب جب مکے سے کوفے کی طرف اور پھر کوفے سے راستہ بدل کے کربلا، تو ہر طرف خبر عام ہو رہی تھی نا کہ جنت کا سردار نکل آیا ہے، فاتح خیبر و خندق کا بیٹا، قاتل مرہب و انتر کا لال، وہی ہاتھ وہی تلوار، صاحب ذوالفقار نکل آیا ہے، علی کا بیٹا نکل آیا ہے، شجاعت بنی ہاشم کا پیکر نکل آیا ہے۔ اب حسین نکلے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے ملک گیری ہوگی، حکومت ہوگی، جنگ ہوگی، قبضہ ہوگا، یعنی دنیاوی مقصد کے تحت جو لوگ یہ سن کر حسین کے ساتھ جوق در جوق آ رہے تھے، ہزاروں کے لوگ آتے تھے، مگر حسین اپنی نگاہ امامت سے آنے والے لوگوں کے لوہے پیشانی پر فکروں کے ابھرے ہوئے خطوط کو باقاعدہ پڑھ رہے تھے کہ کون کیا سوچ کر آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ فوراً فروکش ہو کے اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور مقصد اپنا بیان کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ملک گیری کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہاں وہ آئے کہ جو حفاظت الدین اور بقائے اسلام کی خاطر اپنی ہتھیلی پر سروں کے نذرانے لے کر جسے شہید ہونے کا کی حسرت ہو، تمنا ہو، اس لیے کہ میں جو آج جا رہا ہوں یہاں پر قوت اور اقتدار پر ناتوانی کی بظاہر کم قوت کی فتح ہے، میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں مظلومیت کی فتح ظلم پہ ہونے والی ہے، جہاں فرات پر آتش اور تشنگی کی فتح ہونے والی ہے، چنانچہ جسے اپنے کو مٹانے کی حسرت ہو، دین خدا کو باقی رکھنے کے لیے وہ آئے۔ اتنا سخت معیار حسین نے کر دیا تھا، کربلا کا اتنا بلند کر دیا تھا کہ آنے والوں کو ڈسکریج کر رہے تھے، واپس کر رہے تھے جو کربلا کے لائق نہیں تھے۔ اب یہیں سے حبیب کی منزل سمجھیں کہ وہ حسین جو ہزاروں کو واپس کر رہا ہو، اگر وہ کسی کو بلا لے، کسی کو طلب کر لے، یہ عجیب منفرد ہے حیثیت منزلت حبیب نے مظاہر کی۔ چنانچہ شب عاشور کے واقعات میں یہ آپ کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ جہاں خیموں کا تلایا سب پھر رہے ہیں، حضرت عباس بھی پھر رہے ہیں، وہی خیمے اصحاب سے نکل کے حبیب بھی، گھر والے ہیں نا، رازدار ہیں، حسین کے دوست ہیں، بچپنے کے ساتھی ہیں، بہت قریب ہیں، بڑے بے تکلف، بہت کلوز ہیں، تو وہ بھی تلایا پھر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک بار خیمے کے پیچھے سے کسی گزر رہے ہیں کہ دیکھ آواز کان میں آئی کہ بہن اور بھائی زینب اور حسین آپس میں بات کر رہے ہیں، اور جناب زینب کہہ رہی ہیں اے بھیا یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ لشکر کفار، آپ کے اصحاب تو بہت تھوڑے سے ہیں، اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کی وفاداری کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب بازار موت گرم ہو تو یہ تھوڑے سے اصحاب بھی آپ کا ساتھ نہ دے اور چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور یہ جملہ سنا تو حبیب کے وجود پہ بجلی گر گئی زینب کی زبان سے، سیدہ کی بیٹی، دل بے قرار ہے، جلدی جلدی دوڑے ہوئے خیمے اصحاب میں آئے، کہا اے اصحاب حسین، اے نا یاران حسین، قیامت آ گئی، زینب کو ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے۔ اصحاب نے کہا کہ آپ بتائیے کیا کیا جائے، کس طرح سے سیدہ کی بیٹی کے دل کو قرار دیا جائے۔ کہا آؤ ہم بتاتے ہیں۔ خیمے کے باہر آئے، اصحاب سے کہا اپنے زانوؤں اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر اپنی شمشیریں گلے پہ رکھ لو، اور فضہ سے کہا کہ یہ منظر دیکھ رہی ہے فضہ، جا کے شہزادی سے کہہ دو اگر ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے تو ہم رات گزرنے ہی کیوں دیں، اجازت دیں تو ابھی سے گلے کاٹ کے حسین کے قدموں میں نشاور کر دیں۔ زینب نے کہلوایا شکریہ، کہا حبیب بہن کا دل اتنا بے قرار ہے کہ یہ خیال ذہن میں آیا، ہاں زادارو، یہ حبیب ابن مظاہر جب شہید ہوئے ہوں گے
تو جیسے حسین اپنے عباس کا ماتم کیا ہوگا ویسے ہی حبیب کا مرثیہ بھی پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، کہتے ہیں کہ جو چونکہ 7 محرم سے پانی نہیں تھا اور کمال کی جو ہے وہ تشنگی تھی اور صدائے الاتش جو ہے وہ خیام حسینی سے بچوں کی آ رہی تھی، تو مولانا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کنویں کھودے ہیں۔ اس حوالے سے تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ جی 7 سے پانی نہیں تھا، آگے میں سن نہیں پایا۔ جو کنویں کھودے ہیں وہ کس طرف کھودے تھے؟ تاریخ نے کیا لکھا؟ کیونکہ ایک انسان کے لیے اتنا گہرا گڑھا کھودنا، اس حوالے سے تاریخ نے کیا لکھا ہے؟ اس سے بھی جو ہے وہ ایک مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام تواریخ کے اندر کیا ہے، ایک فرصت ہے تو اس کو برملا کیا جائے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ شب عاشور یعنی 7 کو کہتے آپ پانی ختم ہو چکا، ختم ہو گیا، تمام ہو گیا۔ اب 8 کے بعد جب 9 کا دن آیا اور اب یہ مہلت بھی ایک شب کی مل گئی، تو بڑا برا حال تھا بچوں کا۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے روایات میں ہے کہ کنویں کھودنے شروع کیے، مگر کسی ایک روایت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی بھی کنویں سے پانی نکلا، کیونکہ آتش جو پیاس ہے شہداء کی، یہ ان کی مظلومیت کا وہ عنصر اعظم ہے کہ کائنات کے دلوں کو پگھلانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو ان شہداء کے حصے میں آئی تھی اور آنی تھی۔ اب یہ مشیت پروردگار تھی۔ انسان کو اپنے بھر کوشش کرنا چاہیے، یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا، نہیں، تدبیر کرنا چاہیے۔ تدبیر سے تقدیر بھی بدلتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسی قضا اور فیصلہ پروردگار ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ فیصلہ تدبیر سے بدلنا چاہتا ہے، پہلے سے اس کے علم میں ہے تو بدلتا ہے، مگر اگر قضائے حتمی ہے تو تدبیر کے باوجود وہ فیصلہ نہیں بدلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر پانی انہوں نے بند کیا ہے، مگر یہاں کنویں کھودنے پہ پانی نہ نکلے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ قضائے حتمی پروردگار ہے، اور یہ حسین کی سرفرازی اور مظلومیت اور ان کے بچوں کی خصوصیت سے حضرت علی اصغر کی مظلومیت، ان سب کے لحاظ سے یہ مشیت کا اہتمام تھا کہ کنویں کھودنے کے بعد بھی پانی نہ نکلا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ شب عاشور حضرت بریر ابن خزیر حمدانی 30 سواروں کے ساتھ شب عاشور پانی لینے گئے ہیں، اور یہ بھی ہے بعض روایات میں 30 سواروں کے ساتھ حضرت بریر ابن خزیر حمدانی، یہ حمدان کے، مگر بعض روایات میں ہے کہ پانی لائے تھوڑا بہت، مگر بچے اتنے پیاسے تھے کہ مشق پہ جو بچوں نے اپنے کو گرا دیا تو وہ پانی کام نہ آ سکا بلکہ بہہ گیا۔ یہ سب مشیت پروردگار ہے، ورنہ اصغر اگر ایڑیاں رگڑ دے تو فخر اسماعیل ہے۔ اسباب ظاہر امام حسین تدبیریں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کوئی کہے کہ وہ تو خود ہی بیٹھے رہے۔ یہ ساری تدبیریں اس لیے ہیں کہ پانی بند کرنے، ہاں، پانی بند کرنے کا جو دشمن کی اسٹریٹجی تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے طور سے کہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پانی بند کریں گے تو جو امام حسین السلام کے اصحاب ہیں ان کی جنگی اور حربی قوت کم پڑ جائے گی، پھر مطلب ایک تو پیاسا ہونا انسان کا، پھر شب عاشورہ میں کنویں کھودنا، اور وہ بھی ایک نہیں 7 کنویں کھودنا، اور اس کے بعد دوسرے دن جنگ کرنا، اور وہ بھی پورے اسلحے کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی اس کے اوپر بات ہو جائے ذرا۔ جی بے شک، اس نقطے پہ قبلہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چال، کوئی ایسی اسٹریٹجی، کوئی ایسی کوشش باقی نہیں رکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ٹوٹ جائے، اور اگر نہ بھی ساتھ چھوڑیں تو کسی میں قوت ہی نہ رہ جائے۔ مطلب 3 دن کا پیاسا انسان، 3 دن کا پیاسا انسان تو چل نہیں سکتا۔ وہ سیاسی، جی ہاں، وہ سیاسی داؤں بھی چلے
وہ شمر ابن ذی الجوشن کا امان نامہ، حسین کو ہر طرف سے کمزور کرنے کی پوری پلاننگ، جو آج کے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات ہو جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ گندی سیاست، وہ امان نامہ جو لے کے آیا وہ حضرت عباس، اور ان کے کہا کہاں ہے میرے بھانجے، وہ دور کے رشتے سے اپنے بھانجے کا رشتہ جوڑ کر ماموں کا، تو ان لوگوں نے توجہ نہیں کی، منہ پھیر لیا، تو امام حسین نے کہا کہ جواب تو دو، اگرچہ فاسق ہے یہ، جواب تو دے دو کسی کی بات کا۔ تو حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے اور کہا تم میرے بھانجے ہو، تمہارے لیے امان نامہ ہم لکھوا کے لائے ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ تبت یداک، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، وَلُعِنَ أَمَانُكَ، اور تیرے امان نامے پہ، تیری امان پر لعنت ہو۔ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام، اپنے بھائی، اپنے آقا حسین کا ساتھ چھوڑ دیں اور ملعونوں کے ساتھ چلے جائیں ہم؟ یہ ہم سے نہ ہوگا، تجھ پر لعنت ہو اور تیرے امیروں پہ لعنت ہو، تف ہے تیرے اوپر اور لعنت ہے تیرے امان نامے پہ۔ دیکھیں یہ بھی سازش کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ پانی بند کر دیا جائے، کمزور ہو جائیں، پیاسے ہو جائیں۔ مگر کمال ہے اصحاب حسین کا کہ اصحاب حسین کسی بھی ہیلے حوالے، کسی بھی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت، ابتلا و امتحان میں ذرا سا بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ بھئی یوں ہی تھوڑی نہ کائنات کے سب سے اونچے شہداء ہیں، یوں ہی تھوڑی نہ امام وقت کہہ رہا ہے کہ بے ابی انتم و امی، اے شہداء کربلا تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ یہ عباس نہیں ہے جو کہا جائے کہ علی کے بیٹے ہیں، یہ بنی ہاشم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس میں اصحاب کہاں کے، یمن کے لوگ ہیں، کوفے کے لوگ ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے خاندان بنی ہاشم سے، مگر اللہ اکبر کیا منتخب روزگار یہ نفوذ تھے، کیا انتخاب حسین تھا کہ اولین و آخرین میں اتنے بلند نفوذ جو حسین نے جمع کر لیے تھے کہیں اور نہ نظر آئے۔ یوں ہی نہیں حسین نے شب عاشور کہا تھا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی ولا اہل بیت ابر من اہل بیتی، کسی کو میرے جیسے اصحاب نہ ملے۔ تو یہ ساری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، شب عاشور ان حالات میں بھی آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ ایک طرف اتنے مصائب ہیں اور کل کا اندازہ سب کو ہے کیا ہونے والا ہے، اور پیاسے ہیں۔ مگر اچھا خالی قبلہ پیاسے ہی نہیں، موسم کی شدت آپ دیکھیں، مطلب جس نہج کی گرمی ہے، مطلب زمین سے آگ نکل رہی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، مطلب ایک ویدر بھی تو ایک مطلب اس کے بھی تو ایک عرب کے ریگستانوں کا مزاج ہی یہی، اور ریگستان کا مزاج ہوتا ہی یہی ہے کہ جب اگر سرد ہے موسم تو عام جگہوں سے زیادہ سرد ہوگا، کیونکہ وہ ایبزارب کرتی ہے برودت کو بھی، حرارت کو بھی۔ ریت اور کھلا ہوا ہے بالکل، ٹھنڈی ہوگی تو دیر تک ٹھنڈی رہے گی، گرم ہوگی تو دیر تک گرم رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ یہاں بہت گرمی ہوتی ہے تو 4 بھی بجا ہے جہاں پر سب سے کم ٹیمپریچر ہوتا ہے 4 بجے سحر کے وقت، فجر کے وقت، اور ہم لائیں دن میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر 4 بجے شام کو ہوتا ہے، کیونکہ تپ جاتی ہے پوری دنیا۔ اور گرمیوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آدھی رات اور 4 بجے بھی ٹیمپریچر کم نہیں زیادہ ہو پاتا، اور گرمی شدت۔ اب وہاں کا اندازہ لگائیں کہ دن بھر کی دھوپ تپنے کے بعد کئی دن سے کوئی بارش کا تو امکان نہیں اور نہ ہوئی، اور اس کے بعد شب میں کتنی گرمی، اور اس کے بعد اب پھر روز عاشورہ کا سورج۔ تو اللہ اکبر، ایک طرف 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھوکے بھی ہیں، کیونکہ کتنی جب ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی، یعنی 7 محرم کو مکمل محاصرہ ہو چکا تھا، نہ کوئی جا سکتا ہے ادھر سے باہر، نہ اندر آ سکتا ہے حسین کے لشکر تک۔ اب بتائیے کتنا ذخیرہ ہوگا، کہاں سے نکلے ہوئے ہیں، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، مختلف سن و سال بھی تھے، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مگر اللہ اکبر کہ کوئی بھی مصیبت اور رنج، کوئی بڑی سے بڑی سختی بھی ان کے پائے سے بعد میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی۔ اور حتیٰ کہ اطمینان نفس کا عالم یہ تھا کہ کئی اصحاب مزاح کر رہے تھے،
یعنی حضرت بریر ابن خزیر حمدانی ہی کا بریر، نام ہے بالکل کہ وہ مزاح، اور ایک دوسرے صحابی، ایک دوسرے ناصر و مددگار حسین نے ان سے کہا کہ بریر یہ شب مزاح کی نہیں ہے، یہ شب عاشور مزاح کی، قیامت کی شب ہے۔ تو وہ سنجیدہ ہو کے کہنے لگے کہ دیکھو تم میری قوم والوں سے معلوم کر لو، میں اصحاب مزاح میں سے نہیں ہوں، میں اتنا بڈی بالکل نہیں ہوں، سنجیدہ میں اتنا مزاح کرنے والا نہیں ہوں، مگر آج کی شب سے زیادہ مزاح اور خوش ہونے کا موقع ہی کون سا ہے، اس لیے کہ ادھر جلدی سے صبح نمودار ہو، ادھر برچھیوں کے تلواروں کے پھل کھائیں، اور ادھر جنت میں رسول اللہ اور اہل بیت اور نعمات جنت اور حوروں سے بغلگیر ہوں۔ تو یہ اطمینان یعنی اتنے شدائد اور اتنے مشکلات و مصائب بھی اصحاب حسین کے نفس کا اطمینان نہ چھین سکے۔ اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اب چونکہ ہم رفتہ رفتہ قبلہ جو ہے وہ مصائب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اصحاب باوفا کے مصائب بھی سنیں گے آپ سے، ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس اور وقت ہے، تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان وصیتوں کی جانب، چونکہ اب آخری شب ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چاند کی، یہ آخری رات ہے، اور صبح ہوگی، فجر ہوگی، اور فجر میں ہی حملہ ہو جائے گا اور اصحاب شہید ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عصر تک جو ہے وہ پورا خاندان بنی ہاشم جو ہے وہ قتل ہو جائے گا، سب شہید ہو کے نیزوں کے اوپر سر جو ہے وہ کشا بکشا پھرانے کے لیے لشکر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ اس شب میں راز و نیاز کی شب ہے، جہاں پروردگار کے ساتھ وہاں سید الشہداء نے راز و نیاز اپنی بہن کے ساتھ بھی کیے ہیں، بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کے ساتھ بھی گفتگو فرمائی ہے، جس کا انہوں نے جا بجا اظہار بھی کیا بعد میں۔ اس طرف تھوڑی سی ہم توجہ چاہیں گے اپنی آپ کی، کہ اس حوالے سے تاریخ نے کیا لکھا۔ آپ کی آواز ہم تک اکثر باتوں کی نہیں پہنچی ہے، ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ دیں کہ شب عاشور کی بات کر رہے ہیں۔ جی، شب عاشور بی بی کے ساتھ کیا وصیتیں سید الشہداء نے کیا وصیتیں فرمائی ہیں؟ سید الشہداء جی ہاں، سید الشہداء جناب زینب کے پاس بھی آ کے وقت گزارتے تھے، اور جناب زینب سے گفتگو بھی فرماتے تھے۔ زیادہ تر امام حسین کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ زینب کے دل کو قرار دیا جائے، بے شک اور جو بڑی ذمہ داری زینب کو دینی تھی اس کے لیے اپنے بہن کو بتا کر آمادہ کرنا کہ دیکھو میرے مقصد کی بہن تمہیں حفاظت کرنی ہے، اور یہ بھی وصیتیں کی تھی کہ بہن گریبان چاک نہ کرنا، بہن اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا، بہن صبر کرنا، مجھ پر گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ جانتے تھے یہ چیزیں منع نہیں ہیں، مگر جانتے تھے کہ زینب کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ بھائی تقریباً برابر ہی کی تو ہے، بہت سے بہت 2 سال کا فرق ہے، 4 ہجری اور 6 ہجری۔ زینب اور خواتین ظاہر ہے کہ جلد جسمانی اعتبار سے یوں بھی کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا زینب کی ذمہ داریوں کو دیکھ کر ان کو آمادہ کر رہے تھے، اور ان کو حقیقت میں سنبھال رہے تھے حسین ابھی سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بہن میرے بعد تجھے بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اور یہ شب کی وصیتیں اور تمام باتیں حسین نے رخصت آخر پر بھی جناب زینب سے یہ وصیتیں کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اے زینب ان سب کو تیرے حوالے کیا، اور میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے وصیتیں کی ہیں، اتنی توقع تھی اپنی بہن سے، اور اتنا اعتبار تھا، کیونکہ جیسے حسین انتخاب پروردگار ہے ویسے ہی زینب بھی انتخاب پروردگار تھی، اس لیے کہ مقصد حسین کی بقا زینب کے حوالے تھی۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کی امام وقت کی موجودگی میں جو قیادت کر رہی ہے اسیروں کی، جس کے مشورے کے بغیر، جس کے اذن و حکم کے بغیر سجاد کو اقدام نہ کریں، اس سے پہسالار، اس قہرمان کربلا، اس شیر دن خاتون، اس بطلت و کربلا،
उस फातिह कूफा और शाम का नाम है अल्लाह ज़ैनब, कि जिसके हवाले ज़ैनब हुसैन अल्लाह अपना पूरा मिशन करके गए थे। अल्लाह अकबर। अली की जाहो जलालत नुमूद करती है, अली की जाहो जलालत नुमूद करती है, ज़ुबां पे जब कभी ज़ैनब का नाम आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हमारे अल्फाज टूटे फूटे और क्या हम बेशक क्या जिक्र करेंगे, बस कोशिश करते हैं। क़िबला असाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से किसी भी असाब बावफा के किसी भी साहबी के मसाइब पेश फरमाए, क्योंकि शब आशूर है, हम चाहेंगे कि किसी की जंग पेश फरमाए कभी। तमाम असहाब इंतखाब करना मुश्किल है कि किसके मसाइब खुसूसियत से बयान किए जाएं, मगर हम हाथ अल्लाह जोड़ के अकबर। शुहदाए करबला से अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे आकाओं के गुलामों, ऐ मेरे आका के जानिसारों, जब हमारे इमाम वक्त की जाने और उनके माँ बाप आप पे फिदा, तो हमारा पूरा खानदान, हमारी नस्लें आप पे फिदा। बस हाथ ये जोड़ के माजरत करते हैं कि आपकी मुसीबतें बड़ी अजीम है, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, आप में से किसी एक की भी मुसीबत का हक नहीं अदा हो सकता है, इसलिए कभी कि नहीं। जिनके जनाजों पर, जिनकी लाशों पे खुद हुसैन रोए हों, उनको रोने का हक कहाँ से अदा होगा। हाँ, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर का क्योंकि जिक्र आ गया तो चाहता हूँ कि हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए चंद जुमले बोल दूं। ये कौन है? अल्लाह ये तारीख कहती है कि जब मारका कारज़ार शुरू हो चुका और उधर हुसैन के सबसे पहले उमर इब्ने साद ने जो जंग शुरू की और चल्ले कमान से तीर को रिहा करके लश्कर को गवाह करके कहा उस मलऊन ने कि गवाह रहना कि पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ रिहा किया है। जब हाय कमांडर रिहा कर दर्द तीर तो तीरों का एक मेह बरसात लश्कर हुसैन पे हुई। तारीख कहती है कि इस तीरों की मेह में, इस बारिश में आधा तकरीबन लश्कर हुसैन तीरों की जद में आके शहीद हो गया। उसके बाद जंग शुरू हो गई। उधर से हलमिन मुबाजिर कहा जाने लगा, असहाब हुसैन से इजाजत ले ले के जाने लगे, यहाँ तक के एक वक्त ऐसा आया कि आपके एक सहाबी हजरत अबू सुमामा सैदावी ने कहा कि यब्न रसूलिल्लाह, ये जोहर का वक्त लगता है, चाहता हूँ कि ये आखिरी नमाज आपकी इमामत में पढ़ के आपके जद से मुलाकात करें और राहिए जन्नत हो। हुसैन ने यह सुन के अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई और कहा कि नअम इन हाजा अव्वल वक्त सलात ज़ुहर ज़करतनि सलाह जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन। हाँ अबू सुमामा, ये अव्वल वक्त नमाज है, नमाज ज़ुहर है, तुमने मुझे नमाज याद दिलाई, अल्लाह तुमको नमाज गुजारों में शुमार करे। बस ये सुनना था कि उधर हुसैन ने कहा कि इनसे कहो कि जरा सा अपने तीरों की बारिश, अपने हमलों को रोक दें ताकि हम नमाज पढ़ लें, मगर उधर कोई तैयार ना हुआ, बल्कि उधर से आवाज आई, हसीन इब्ने नुमैर की आवाज आई कि ऐ हुसैन, जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ लो, तुम्हारी नमाज कबूल न होगी। बस सुनोगे अज़ादारो, ये इतना बड़ा जुमला हबीब इब्ने मज़ाहिर से बर्दाश्त ना हुआ। अरे जल्दी से आगे बढ़ के उसको उसी लहजे में जवाब दिया, कहा ओ बदकार, ओ मलऊन, ओ जहन्नमी, ओ काफिर, तेरी नमाज कबूल होगी और फर्जंद रसूलुल्लाह, फर्जंद ज़हरा अली, जन्नत के सरदार इमाम की नमाज ना कबूल होगी। बस ये कह के एक बार हुसैन से कहा कि मौला अब इजाजत दे, अब नमाज तो आपके जद के पीछे पढ़ूंगा। मैं समझता हूँ कि यही हबीब की नमाज थी कि काबे नमाज से जसारत करने वालों को सबक सिखाया जाए। चुनांचे हबीब शेर गजबनाक की तरह से अरे हमला लश्कर कुफार पे हबीब ने किया। हाँ, कौन हबीब? बूढ़ा हबीब हुसैन का बचपन का दोस्त, कमर झुकी हुई है, आंखों के पपोटे आंखों पे आ रहे हैं, हाथों में लाशा है, मगर इस बुढ़ापे के बावजूद हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जवानों की तरह जंग की है। हाँ, अब एक मंजिल ऐसी आई कि प्यासा और बूढ़ा हबीब
लड़ते लड़ते घोड़े से नीचे आए, कहा या मौला हो अदरिकनी। हुसैन अपने दोस्त के जिस्म जख्मी के पास आए, ये देखा कि हबीब जो है वो जान दे रहे हैं। हाँ, वसीयत हो गई। हबीब का जनाजा भी हुसैन लेकर कत्लगाह से खैमे के करीब हुसैन ने लाके रख दिया। कितने जनाजे हुसैन ने उठाए, हर एक का रिश्ता, हर एक की खुसूसियत, हर जनाजे पे मरसिया और शुक्र का सजदा। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। हम इंतहाई मशकूर हैं तक़ब्बलल्लाहु और मिन्ना व ममनून हैं। मिनकुम इंशाअल्लाह। फ़ी आपने अपना अमानिल्लाह। कीमती वक्त एक मरतबा फिर जो है वो एलेबैट टीवी को दिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब को अवध की राजधानी लखनऊ से, हिंदुस्तान से। आज 9 मुहर्रम की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, शब आशूरा की ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आज जनाब ज़हरा की चांद की आखिरी शब है। हमने पूरी कोशिश की कि आज के दिन के जो वाक़यात थे, जो कुछ तारीख ने कलम बंद किए, जो कुछ राज व न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादी के साथ फरमाए, अपने असाब बावफा के साथ फरमाए, उसमें से जो मोटी मोटी चुनिंदा चुनिंदा बातें हैं उनको आपकी आज़ान आलिया तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की जो है वो ट्रांसमिशन देख रही होती है। तो इस टीवी की बरकत से, इस नशरियात की बरकत से उनको उनको आगाह किया जाए, क्योंकि ये दौर इतना बिजी दौर है कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो लाइब्रेरीज में जाके किताबें देखें और मकातिल की किताबें पढ़ें। तो इन ट्रांसमिशंस के ज़रिए से हमारी इस 24 घंटे की बैक टू बैक जो ट्रांसमिशन है, जो हमारी पूरी टीम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रही है, और पूरी दुनिया में हर कोने कोने में हुसैनियत के इस पैगाम को पहुंचाने में कोशा है दिन और रात। हमने कोशिश की कि अपने वक्त में रहते हुए उन तमाम तारीखी हक़ाइक़ को लाकर आपके महज़र में, आपकी खिदमत में पेश करें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात जल्द होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।